अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 24वां पारा शुरू करेंगे और हम हैं सूरह ज़ुमर पे। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो उसे झूठा बताए। क्या ऐसे काफिर के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है? अब यहाँ पर एक बहुत बड़े आप समझ लें क्राइम की बात हो रही है, एक ऐसे जुर्म की बात हो रही है जो इंसान इस तरह के काम में मुलव्वस हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे वो पूरे दीन को बिगाड़ के रख देगा। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम मुझे झुठलाता है हालांकि इसे ये ज़ेब नहीं देता, और वो मुझे गालियां देता है हालांकि इसे ये नहीं करना चाहिए था। इसका झुठलाना तो ये है कि वो ख्याल किए बैठा है कि मैं इसे मार डालने के बाद फिर ज़िंदा करने पर कादिर नहीं हूँ, और इसका मुझे गालियाँ देना ये है कि वो मेरी औलाद बताता है हालांकि मैं पाक हूँ, बुलंदो बाला हूँ इससे और मेरी बीवी या औलाद हो। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह पे जो झूठ बांधना है वो फिर किस ज़ुमरे में आता है। यानी हमने कुरान मजीद को पढ़ा नहीं है, अल्लाह ताला के अहकामात को समझते नहीं हैं, हमने ख़ुद से कोई स्टेटमेंट इशू कर दी, हमने खुद से ये बात बोल दी कि मेरा ख्याल है कि कुरान में ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है कि कुरान का इस आयत का ये मतलब नहीं है, या ये हुक्म इस तरह नहीं है, इस टाइम के लिए नहीं है, इसकी ये एप्लीकेशन नहीं है। बात यह है कि जो दीन के पूरे सब कवानीन हैं, दीन की एप्लीकेशन है, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। क्योंकि हम इस दुनिया में प्राइमरीली जो हमारा मेन टास्क है, इस दुनिया में जो हम भेजे गए हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसके लिए हमें सब तरीक़ाकार बता दिया। कोई ज़िंदगी का हमारा कोई ऐसा एरिया नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें बैठ के ये कॉम्प्लिकेशन महसूस हो कि हमें नहीं समझ आ रही कि ये काम कैसे करना है। अल्लाह ताला ने वजाहत से दे दिया। और जो दुनिया में वक्त के साथ साथ नए मसाइल आते हैं तो आप देखें कि वो स्कॉलर्स मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई हुई इस काम पे कि वो कुरान मजीद की फ़हम रखते हैं, साथ वो अहादीस का उन्होंने मुताला किया हुआ है, और उसमें वो फिर बाहम मशवरे से बताते हैं कि इस आयत की रूह से आज के दौर का ये जो चैलेंज है उसको हम इस तरह से सेटल करेंगे। मकसद कहने का ये है कि हमारी ज़िंदगी में एक फार्मूला बहुत सिंपल होना चाहिए कि जब हमने कह दिया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, जब हमने अपने आप को सबमिट कर दिया तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ख़ुद ऐसी बहसें करें, अपने आप को थकाएं कि इस आयत का क्या मतलब है। ये देखें कि हमें उलमा क्या बता रहे हैं कि इस आयत का क्या मतलब है, और जो हमें मतलब पता चल रहा है, बताया जा रहा है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करते हैं। बस ये सिंपल सा काम जो है हमने करना है। और ये कि जो ये नहीं करेगा वो क्या कर रहा है, वो कुफर की तरफ जा रहा है। और जो सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहें। नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमलों को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किए हैं उनका अच्छा बदला अता फरमाए। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? यानी ज़ाहिर है जो झुठलाता है तो फिर वो और तरफ भी देखना शुरू कर देता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर हम ये समझ लें कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, और जिसे वो हदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे कहिए कि अच्छा ये तो बतलाओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इनके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं?
قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو بڑے امپورٹنٹ فارمولاز یہاں پر ہمیں شروع میں ہی دے دیے گئے اس پارے کی ابتدا میں۔ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا، اللہ تعالیٰ کی بات پہ توجہ دینی ہے اور سچائی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں، یا ہم اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جائیں، ڈینائل کی طرف لے جائیں، نہ مانیں اور پھر اپنے لیے ایک دوسرا پیکج جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اصل بات کیا ہوتی ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ فارمولا اپنا لیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پہ مکمل توکل اور بھروسہ کرنا۔ یعنی دیکھیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات پہ ہمیں بار بار یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے عقیدے کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنے لیے خاص طور پہ یہ یاد کر لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، جیسے بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے خوش رہنا ہے۔ یعنی اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹیلر میڈ پیکج بنایا ہے۔ یعنی میرا پیکج جو ہوگا، جس میں میرے مسائل بھی ہیں، میری خوشیاں بھی ہیں، میرے سارے جو کچھ بھی میری زندگی میں حالات واقعات چل رہے ہیں، ہائز ہیں، لوز ہیں، آسانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ میرا پیکج ہے، یہ میرے لیے ہے۔ یہ وہ پیکج ہے جس کو میں برداشت کر سکتی ہوں، جسے میں سیکھ سکتی ہوں، جس میں میری گروتھ ہو سکتی ہے، جس میں بہت سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، اور جس میں اگر میں کسی فتنے کی طرف جاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس فتنے سے نکال بھی سکوں۔ لیکن جو دوسرے کا پیکج ہے، مجھے اگر اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہائے فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، اس کو یہ دیا اللہ نے، وہ اسی سے ڈیل کر سکتا ہے، اور اس کے پیکج میں جو مشکلات ہیں وہ اسی کو سوٹ کرتی ہیں، وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ ایسا سوچنے سے انسان پھر اپنا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بس میں نے تو اپنے رب کے جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیکج دیا، جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، میں نے بس اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے۔ اور جو انسان اس طرح سے توکل کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا کام جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے بہت محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی کیونکہ اس کی زندگی میں شکوے شکایت نہیں ہوگی، وہ ہر بات پہ سوچے گا کہ الحمدللہ جو بھی اللہ نے دیا نا اس میں ضرور کوئی خیر ہے۔ جو سمجھ آ گئی تو الحمدللہ، جو نہیں سمجھ آئی تو وہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مزید بڑھاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کیفیت میں سے بھی اپنے آپ کو نکالتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح سے جو انسان ایسا توکل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ ہماری کمزوری دیکھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں یا تو نفس کی خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، یا ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہم اپنے تعلقات کیسے کریں۔ اور ظاہر آپ دیکھیں شیطانی وسوسے جو آئیں گے وہ تعلقات کو بہتر تو نہیں بنائیں گے، برے گمان دلوائے گا، ہم سے غصہ کروائے گا، یعنی ہر قسم کا نیگیٹو ری ایکشن جو ہے وہ ہم سے دلوائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کہتا ہے جو بھی ہو رہا ہے نا ہے مشکل، اس وقت میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن میرا رب ہی بہتر جانتا ہے اور میں نے اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اب انسان جو ہے اپنے آپ کو پھر ان شیطانی وسوسوں سے بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا توکل کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رزق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پئیں گے کہاں سے، ہاں ہم اللہ پہ بھروسہ تو کرتے ہیں، لیکن تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ مجھے اپنے رب پہ کامل بھروسہ کرنا ہے اور جو اس نے رزق دینا ہے آپ دیکھیں وہ مل کر رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ زندگیاں گزارنے کے بعد کہتے ہیں ہماری تو نہ اتنی انکم تھی، نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ کر دیا، گھر بھی بن گیا، یا یہ کہ بچے بھی پڑھ گئے، یا یہ کہ یہ جو مشکلات تھیں ان میں رہ کر بھی ہم نے کیا کچھ سیکھ لیا کہ سبحان اللہ یہ اللہ کی شان تھی، نہیں تو ہماری انسانی استطاعت کے مطابق یا کیلکولیشنز کے مطابق تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ اکثر جب فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچے تھوڑے ہونے چاہیے کیونکہ کھانا کم ہو جائے گا، تو بات یہ کہ جو توکل ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو پلان اچھی طرح کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو آبادی ہے وہ ہماری پلانڈ ہی نہیں ہوتی ہے، کہ وہ آبادی جو ہے اس کی تعلیم کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اسی طرح اس آبادی کے لیے جو ہے کہاں رہے کیسے رہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کی گروتھ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ ہے تو صرف یہ پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے اس آبادی کو کم کر دیا جائے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو کم کرنا ہوتا ہے تو ایک جھٹکا آتا ہے
اور وہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز پہ توکل جو ہوتا ہے، جب اللہ پہ کر کے انسان بڑھتا ہے تو رزق جو ہے اس میں بھی کشادگی آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان توکل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد محسوس بھی ہوتی ہے اور آتی بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ نہ آپ شیطانی وسوسوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ آپ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، نہ آپ کفریہ باتیں بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان توکل کرتا ہے اس کے لیے جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں، ہم ان کی طرف کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم ایسے بنیں؟ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ تو علاج معالجہ جو ہے کسی قسم کا جو کرنا کسی بھی مسئلے کے لیے، وہ اس توکل کے منافی نہیں ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ کوئی ایک تدبیر ہے جو آپ کر رہے ہیں، جیسے کوئی بھی آپ کی زندگی میں مشکل ہے، آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں، کہیں جا کر کسی کو کنسلٹ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی جو دنیاوی حساب سے آپ کو طریقے سکھائے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کریں، اس کو آپ ایک طریقہ سمجھیں، لیکن اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا مین بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ مشکل ہماری زندگی میں سے سیٹل ہوگی، نہیں تو کسی ایک انسان کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلف تھے وہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں توکل پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توکل علی اللہ اصل دستور العمل ہے، اور اسی لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سچے اور خالص توکل اور تیرے ساتھ حسن ظن کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی ان کے بہت سے معاملات میں ہمیں یہی بات نظر آتی تھی۔ اسی طرح شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حاتم العاصم سے پوچھا کہ آپ کافی عرصہ میرے ساتھ رہے، کوئی چیز مجھ سے سیکھی بھی ہے؟ تو حاتم فرمانے لگے، میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ رزق کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن میں نے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اور زمین پر جو جانور بھی پایا جاتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ میری روزی کا بھی بندوبست کرے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اپنی عبادات پہ توجہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ رزق روزی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا فوکس کس کو رکھنا ہے؟ اللہ پہ بھروسے کو اور توکل کو۔ تو آج کے دور میں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو مسئلہ کیا آ گیا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہم ذرا سی بات پہ یہ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ اسباب پیدا کرے گا۔ کئی دفعہ کچھ ینگ بچیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد وہ آ کے مجھ سے شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ دیکھیں نا، وہ میری ساس بڑی ظالم ہے، مجھے نا میکے نہیں جانے دے رہی۔ تو میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ کا کیا یہ یقین ہے کہ اللہ نے جو نوالا آپ کا کسی جگہ لکھا ہوا ہے تو آپ خود وہاں پہنچ جائیں گی؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یقین ہے، جو رزق اللہ نے جہاں رکھا ہے ہم وہیں پہ جائیں گے اور وہیں پہ کریں گے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ مطلب یہ ہے، اس وقت اگر آپ کے ساس آپ کو روک رہی ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا رزق اس وقت آپ کے میکے میں نہیں تھا۔ اگر میکے میں رزق ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیتا کہ آپ وہاں پہنچ جاتے۔ اور ایک دو نے کہا اچھا یہ تو ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب ساسیں ظالم بن جائیں اور کہیں کہ بس ہم نے رزق وہاں جانے ہی نہیں دینا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی طرح سے بنتے ہیں۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، کہیں جانا ہوگا، آنا ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہو پا رہا، اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہم نے کہاں غور کیا؟ ہم تو بستر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دن کا آغاز کر دیتے ہیں اور ہم اپنی میکینیکل لائف میں ویسے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی مثال دی جا رہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے جب یہ رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو سونا ہے انسان کا یہ بالکل ایک موت کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ روز جب ہم سوتے ہیں تو ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تھے تو دعا کون سی مانگتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔ اور صبح بھی جب اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جس میں تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ روز ہم اگر دعا پڑھیں تو ہمیں یہ ریمائنڈر مل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم سو رہے ہیں روز اور پھر ہم اٹھ رہے ہیں، اور جب سو رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ایسی کیفیت ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ جو مرضی کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کئی بار لوگ ہمارے قریب بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی ہوگا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو یہ سب باتیں جو ہیں بے وقت رہ جائیں گی۔ تو روز مرنے کا ایکسپیرینس کرنے کے باوجود اگر ہم یہ بات نہ سیکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تو یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا۔ اور اسی لیے اس کو جو ہے چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ روز رات کو سونا جو ہوتا ہے چھوٹی موت کی طرح ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے، پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیورنگ سلیپ ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ تمام معاملات ہمیں جو ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ ہمارا اس دنیا میں اسٹے کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہاں کے لیے ہم لمبی لمبی پلاننگز کرنے کے بجائے آخرت کے لیے جو ہے اپنے کو اسباب جمع کریں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے تھے اور نہ وہ عقل رکھتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اللہ پہ ان کا کوئی توکل ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے اللہ کا ذکر ہو تو وہ ان کو کچھ مزہ نہیں آتا، اور کوئی اور بات ہو تو پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، بہت ان کے دل جو ہیں کھل اٹھتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے ینگ بچوں کو کہا جائے قرآن پڑھو، میوزک سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، سیزنز پہ سیزنز دیکھ رہے ہیں، بڑا انہیں مزہ آ رہا ہے، یا گیمز کھیل رہے ہیں اور ہل نہیں رہے وہاں سے، لیکن جیسے ان کو بیٹا تھوڑی سی تلاوت کر لو، تھوڑا سا کوئی درس اٹینڈ کر لو، کوئی قرآن کی بات کر لو، وہ ایسے بیٹھتے ہیں بوجھل دل اور باڈی لینگویج کے ساتھ جیسے آپ پہ بہت بڑا انہوں نے احسان کیا ہے۔ تو یہ جو ایک ہماری زندگی میں کمی ہے توکل کی، اس کو بڑھانا کتنا ضروری ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ کہنے لگا آپ اچھے باپ تھے۔ باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، اور اگر میں مر گیا اور اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا کہ ایسا ضرور کرنا۔ چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن ہو جائے کہا تو وہ شخص اللہ کے آگے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا کون سی بات اس کی محرک بن گئی؟ وہ کہنے لگا فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف الہی کا بدلہ سے یہ دیا، اس کو بخش دیا، اس پہ رحم فرما دیا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ انسان کے دل میں یہ جب ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی میں بہت فرق آتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے مزاج میں، اس کی ڈیلنگز میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، سنو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ یاد رکھو اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہیں مقدر کر رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کرو۔ تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں اور مدد صبر کے ساتھ ہے۔ غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے۔ ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔ تو یہ سارے فارمولاز ہیں اور بڑے اہم فارمولاز ہیں۔ اگر ہم اس حدیث کو بار بار ریوائز کریں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، ایون اپنے لیے اور اپنے باقی پیاروں کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں، تو آپ دیکھیں وہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کی اور کنیکشن کی، وہ انشاءاللہ بڑھنا شروع ہوگی۔ آپ کہہ دے کہ اے اللہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی انہیں نہ ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ تو کیا کچھ ہونے والا ہے؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ ایک تو انسان نے جو برائیاں کی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کھل کھل کے، اور دوسرا مذاق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں بہت ریپیٹڈلی وارننگ آتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ انسان کوئی بھی برائی کرے، اور اکثر آپ دیکھیں جو برائی ہم کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کرنی ہے تو اعلان نہیں کرتے بیٹھ کے کسی دعوت میں، کسی گیدرنگ میں، آؤ بھی ذرا غیبت شروع کرتے ہیں، میں کسی کی غیبت کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، چھپ کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں سنیں ذرا آپ سے ایک بات کرنی تھی، بس اپنے تک ہی رکھیے گا۔ ایون چوری چھپ کے ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اور جتنے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے تو وہ بھی ہم اندر اپنے آپ سے ہی بلکہ کئی دفعہ چھپتے رہتے ہیں، اور پھر ہم غلط کام ایسا کرتے ہیں۔ رشوت جو لی جاتی ہے وہ بھی چھپ کر ہی کی جاتی ہے۔ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہی ہوں گے نا، وہ چھپ کر آپس میں کمیشن کے نام پہ یا کچھ بھی کر کے تو وہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کی برائی آپ دیکھیں وہ چھپ کے کی جائے گی۔ اسی لیے بہت سے جو گناہ ہوتے ہیں یا جرائم ہوتے ہیں وہ راتوں کو کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ کہ وہ اندھیرے میں چھپ کر خاموشی سے ہو جائیں۔ لوگ اپنے جب فون پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی غلط کرتے ہیں، اپنی اسکرین پہ بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ دن میں نہیں کئی دفعہ کرتے، چھپ کے ایسی جگہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم سیف ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کام کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، کن کا مذاق اڑاتے ہیں؟ زیادہ تر یہی کہ ہم اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، پتہ نہیں تم نے اپنی زندگی کو کیسا بنایا ہوا ہے۔ اور دین کے معاملات، اچھا تم تو بس اپنی نمازیں ہی پڑھو، اپنے اس پہ ہی رہو، مسلے پہ ہی رہو، اور اس قسم کی باتیں کر کر کے ان کو کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ سب باتیں جو ہے ہمارے اپنے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب ہم ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں آ جاتی ہے، آئی ڈیڈ دیٹ۔ جیسے سیلف میڈ لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ سے دعائیں کر کر کے، اللہ تعالیٰ اسباب، راستے، مشکلات دور کر، اللہ نے مال دیا، دولت دی، ترقی دی، پھر کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ، پھر اپنی کہانیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیا، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنا کام کیا، میں نے اس طرح سے پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آن پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں اور ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اگر وہ سوچیں۔ اور وہی بات ہے کہ جب توکل ہوگا یا اس کے ذریعے توکل پیدا کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔
بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے یہاں پر. کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا. اچھا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں یا عبادی, یہاں پہ کافر نہیں کہا گیا, منافق نہیں کہا گیا, برا انسان نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے جہاں پر انہوں نے کچھ بہت غلط کام کر دیا, اسراف کر دیا اپنے نفسوں پہ. سوچیں ذرا, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, کوئی ایسی سچویشن سوچیں, ایسا کام سوچیں جو آپ سے ہوا ہے اور آپ کے دل میں اتنی شرمندگی ہے کہ آپ اس کو اپنے لبوں پہ نہیں لا سکتے, آپ اس کو امیجن بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس پہ اپنی آنکھیں دل دماغ بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ میں نے کیسے کیا تھا, مجھ سے کیسے ہو گیا تھا, میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سوچ لیں. کیوں سوچیں؟ اس لیے کہ جب ہم سے کوئی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے, بہت گناہ ہو جاتا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی, دین کے معاملے میں ہم نے کچھ غلط کیا, تو پھر ہم اپنے اندر ایک گلٹ میں رہتے ہیں. ہماری ایک شیم ہوتی ہے جو ہمیں ہر وقت احساس دلاتی رہتی ہے کہ تم بہت برے انسان ہو, تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے سے یہ پوچھتے رہتے ہیں پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی لیکن دل میں ابھی بھی بے چینی ہے کہ میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اندر شیم بہت زیادہ ہے, اور وہ جو شیم ہوتی ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. وہ آپ کو بار بار اندر سے زور زور سے لاؤڈ سپیکر پہ آواز لگا کے کہتی رہتی ہے یو آر اے بیڈ پرسن, تم برے انسان ہو, دیکھو لوگ کتنے اچھے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, تم تو نماز پڑھ کے بھی تم نے یہ غلط کام کیا, تم نے تو قرآن پڑھ کے بھی یہ کام کیا, یا قرآن آنے سے پہلے تم نے کیا کیا غلط کام کیے, تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ہی برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے اپنے جو ایکشنز ہیں نا وہ درست نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ہمارا رب کیا کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ان کے لیے کیا فارمولہ ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں. یہ ایک فارمولہ انہوں نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے. یہ آیت ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے جو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مطلب نہیں ہوں کسی قابل, مجھے اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا, میں کسی اور کو کیا بتاؤں. کبھی کوئی لوگ بڑے پوٹینشیل والے ہوتے ہیں, ان کو کہا جائے آئیں نکلیں اللہ کے راستے میں, آ کر لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو سکھائیں, بہت لوگوں کی ضرورت ہے اس میدان میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں, میں تو بہت گناہ گار ہوں, میں تو بہت بری ہوں, میں تو امیجن نہیں کر سکتی کہ میں کبھی یہ کام کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک بھی رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, استغفار بھی کر رہے ہیں, ہماری معافی نہیں ہوگی. کیونکہ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب جمیعہ سب کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے. اور وہی بات میں کہوں گی کہ جو آپ کے گناہ کوئی آپ کے دل میں ایسا ہے نا, ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی, بتا ہی نہیں سکتی, بس میری تو نظریں اپنے سامنے نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, میں کسی اور کے سامنے کیا بتاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب معاف کر دوں گا. اور پھر آپ دیکھیں آگے بھی غفور اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ بھی دے گا, لوگوں کو دکھائے گا بھی نہیں, اور اپنی دوام کے ساتھ رحمت جو ہے ہمارے لیے رکھے گا. اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا, یہ جاننا بہت ضروری ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں انسان کی مایوسی کی, نا امیدی کی, کہ امید جو ہے نا انسان کی زندگی میں ہونا بہت اہم ہے. جب آپ کے زندگی میں امید نہیں ہوگی نا تو پھر کیا ہے, پھر آپ بہت سے اعمال کو نہیں کر پائیں گے. آپ وہاں پہ نہ صرف رک جائیں گے, ریگریس کرنا شروع کر دیں گے, پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے جو کہ ایک مریض کو کڑوی دوائی کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خوشی سے اٹھاتا ہے اور وہ کڑوی سی دوائی جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو ایک کسان کو اتنا زیادہ گرمی میں, مشکل حالات میں بیج لے کر اس کا حل لے کر اور کھیتوں میں جا کر کام کرنے پر اٹھا دیتی ہے, مجبور کر دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ایک طالب علم کو بتاتی ہے کہ تم دن رات اپنی ساری فن ایکٹیویٹیز, انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر جو ہے پڑھائی کرو, جو کہ بہت مشکل اور بوجھل کام ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک مریض جو ہے وہ صحت یاب ہونا چاہتا ہے, اس کو امید ہوتی ہے کہ میں دوائی کھاؤں گا میں صحت یاب ہو جاؤں گا. ایک جو کسان ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی مشکل ہوگی نا, لیکن جب فصل کٹے گی نا پھر بڑی آسانیاں آئیں گی, اور وہ مجھے وقت جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اسی طرح طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کامیابی جو ہے اس کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو امید ہوتی ہے نا, یہ انسان کے لیے ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے اس کی زندگی میں, اور جو کاہل انسان ہے نا وہ اس کو بھی چست بنا دیتی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے کسی معاملے میں, لیکن جیسے ہی آپ کو لگا کہ دس از سم تھنگ آئی کین اچیو, یہ میں حاصل کر سکتا ہوں, یہاں تک میں جا سکتا ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے انسان اس کے لیے محنت کرنا شروع کرتا ہے.
اور اسی وجہ سے یہ چیز انسان کو اس کام کے لیے بھی ابھارتی ہے. جیسے اگر کوئی گھر میں ہمارا ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ اس کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ضرور پڑھ لے گا. کتنے لوگ ساری زندگی بھی کئی دفعہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ محنت ہم ان کے ساتھ کرتے رہیں اور اللہ نے ان کو توفیق دی تو وہ ضرور کریں گے. ہم اپنا کام پورا کریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بیکار ہے، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے نہیں ٹھیک ہونا، اسے نہیں کچھ بھی کہنا چاہیے، اس نے جانا ہے جہنم میں. تو پھر کیا ہے، وہاں پر ایک مایوسی کی کیفیت ہم اپنے لیے بھی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ان پیاروں کو بھی انڈائریکٹ طریقے سے کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ محض اسباب جو ہے نا ان پر تو ہم اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتے. اصل ہم جو بھروسہ کرتے ہیں نا، جب ہم دیکھتے ہیں امیدی اور نا امیدی کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا اصل بھروسہ جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ریسورسز بھی لیمیٹڈ ہیں، میری سوچ بھی لیمیٹڈ ہے، میری بس حد آ گئی ہے، اس سے آگے میں نہیں کر سکتا. لیکن جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. اس کے پاس لامحدود امکانات ہیں، اس کے پاس پوٹینشلز ہیں، اس کے پاس طریقے ہیں، جیسے پلانز ہیں، ایک کے بعد دوسرا پلان ہے جو ہم نہیں شاید سوچ سکتے. اسی لیے جو انسان ایمانی کیفیت میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جاتا. وہ کسی بھی مشکل میں وہ اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو پکارنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ہمیں، جو قرآن میں جب ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، کیسے کیسے ہمیں مختلف سچویشن میں اٹھایا. پہلے تو ہمیں بتا دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. پھر ہمیں بتا دیا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں ہم پریشان ہوں، کیوں ہم غم کریں، کیوں ہم پریشانیوں میں رہیں. پھر ہمیں بتا دیا کہ اگر ایک انسان نے اللہ کا مضبوط سہارا لے لیا تو کیا ہے، اس کے لیے آسانی آ جائیں گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو امید ہوتی ہے نا، اس سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا یقین بھی بڑھتا ہے، اس کے ساتھ عمل کی جو توفیق ہے وہ بھی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان پھر بڑھ بڑھ کے نیکیوں کے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ مایوسی کی کیفیت میں چلے جائیں، ہوپلیسنس میں چلے جائیں، تو انسان کو نہ اپنے اندر کوئی خیر نظر آتی ہے، نہ لوگوں میں خیر نظر آتی ہے. مایوسی ایسی ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی سیاہ اینک لگا لی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف تاریکی نظر آ رہی ہے، فساد نظر آ رہا ہے، آپ کو لوگ صحیح نہیں لگ رہے، چیزیں برداشت نہیں آپ سے ہو رہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، اس کا تو سب سے بڑا انقلاب ہی ہے. تو آپ سوچیں جو سوسائٹی کا وہاں کیا حال تھا. لگتا تھا کہ وہ سوسائٹی بتوں سے اپنے آپ کو نجات دے لے گی، لگتا تھا کہ وہ لوگ کبھی دین کی طرف آئیں گے. ہم جو بہت مشہور واقعہ پڑھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا، یعنی وہ کس نیت سے گھر سے نکل رہے تھے. لگتا تھا کہ وہ کبھی ودن سیکنڈز اس طرح چینج ہوں گے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. آپ صحابہ کرام اور صحابیات کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان کے دل بدلے. اور ہم اپنے ہی کسی پیارے کے بارے میں دیکھ کے کہتے ہیں یہ نہیں بدلنے والے، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے کیا حالات ہیں. تو جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ امید کا جو تصور ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. جیسے اللہ کی مدد کی بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں سے شفا دینے والے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایسی آیات آتی ہیں جس سے بتایا جاتا ہے کہ جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب، تمام راستے پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح غم اور رنج کی کیفیت سے نکالا گیا ہے. یہاں تک بتایا گیا ہے جب جنگی معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دفعہ قلیل گروہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے جو ہے کثیر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ سارے معاملات ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل کام کیا ہے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں. خباب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کا مالک تھا، تو وہ ان کو اس وقت کوئلوں پہ جو ہے وہ لٹا دیا کرتا تھا، اور اس قدر وہ اذیت ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی. اور جب ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے لیے یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعا کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو صبر اور استقامت کی تلقین کی. کیونکہ جب ہم کسی کو برا بولنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس سے بھی مایوسی آتی ہے، ہم ہوپلیسنس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی برا اور سب کچھ برا اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. لیکن جب ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں، ایک اچھی بات پازیٹیو طریقے سے اس سچویشن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے اندر امید جو ہے وہ بڑھتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، لہو لہان تھے،
اور اس وقت بھی یہی تھا کہ جب فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ ان کو عذاب دیں تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک امید کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ نہیں، ان کی آگے نسلوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی آئے جو کہ اس اللہ پہ ایمان رکھنے والا اور بہترین کام کرنے والا ہو۔ غزوہ خندق کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل مارکا تھا، اور اس میں جب ان سے پتھر نہیں ٹوٹ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پتھر تھا اس پہ اپنے دست مبارک سے جب اس چٹان پر جو ہے کدال چلائی تھی اور وہاں چنگاریاں نکلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے تھے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یمن کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئی، یعنی پریڈکشنز بتا رہے تھے۔ دوسری ضرب لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ملک شام کے محلات مجھے دکھائے جا رہے ہیں۔ تیسری ضرب لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کسرہ ایران کے محلات میرے سامنے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا نمونہ تھی کہ خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں ہم اس وقت سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے ہوپلیسنس، کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، حکومت کا کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس دفتر میں کچھ نہیں ہو سکتا، ساس بہو ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، والدین اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مایوسی جو ہے ہم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری بدحالی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ صرف ایموشنل لیول کی بدحالی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں پوری امت کا جو ہے وہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کے اس میں، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ کیسے مجھے اولاد ہوگی۔ تو انسان جو ہے، یہاں سے یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے وسائل نہیں دیکھنے، کیونکہ کئی دفعہ دنیا میں جب آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ پہ ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی پازیٹیوٹی دکھائیں نا، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے، میں اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے اپنا فل پوٹینشیل کے ساتھ یہاں کام کرنا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ بہت آئیڈیلسٹک ہیں، اب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ جو دینی لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں، یہی تو سوچ ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے۔ اور کتنے کام جو ہیں ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے کام اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ مایوسی اور مروبیت دور کرنے کے لیے انسان کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو روحانی اور نظریاتی جو ہے برتری چاہیے ہوتی ہے، یعنی جو انسان روحانی طور پہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ نہیں رکھتا، اس سپاٹ پہ نہیں رکھتا، اس کے لیے مشکلات رہتی ہیں۔ دوسرا، سیاسی برتری چاہیے ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بتائے کہ اگر کہیں پہ پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی بری ہے، چاہے دنیا کی ہے چاہے اپنے ملک کی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس میں سے بھی بیسٹ کام جو اپنے ریسورسز میں سے ہیں وہ کریں گے۔ پھر یہ کہ معاشی اور معاشرتی جو فائدے ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھنا ہوتی ہے کہ اس وقت جو نہیں ہے نا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو فتح ہے اور نصرت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگی، کس کی طرف سے ہمیں آئے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہ فارمولے ہیں کچھ جس کے اوپر ہم کام کریں تو پھر کیا ہے، یہ جو اسراف والی یہاں پہ فیلنگ بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم اپنی جانوں پہ اسراف کر بیٹھتے ہیں، ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس وقت اللہ کی رحمت سے کسی طور پر بھی مایوس نہیں رہنا، کسی طور پہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی لیے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد ہی نہ کی جائے۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ جیسے آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں تو بہت نا امیدی کی کیفیت میں چلے گی، میں نے تو یہ غلط کام کیا، ہاؤ کین آئی تھنک لائک دیٹ، مجھے اپنی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو پھر کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، اپنے رب سے کنیکشن کو بڑھا دینا ہے، جھک جانا ہے اپنے رب کے سامنے، اور اپنے رب سے اور دعائیں کرنا شروع کر دینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم آخری عشرے میں ہیں رمضان کے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل کو بڑھا دینا ہے، دعاؤں کو بڑھا دینا ہے، استغفار کو بڑھا دینا ہے، جو گناہ یاد آتے ہیں اس پہ اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ جھکنا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف فرمائے گا۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرف میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکار لوگوں میں ہو جاتا۔ ہاں بے شک
شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو کر بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی بات پہ غمگین ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں 2 رویے آ جائیں گے اس کے بعد۔ اب یہ ہماری چوائس ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف بھی وہی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے شکوہ یہ جو آتا ہے نا، یہ بڑا دل کو تکلیف دینے والا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے فل پوٹینشل کے ساتھ بھی اللہ کی قدر کریں نا، فل پوٹینشل، بہت آپ دیندار ہیں، آپ کو دین کی سمجھ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی آیات پہ کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی عقل اتنی تھوڑی ہے کہ آپ قدر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے ہم پھر بھی نہیں اس کو پہچان سکتے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ جو فل پوٹینشل کے ساتھ کر ہی نہیں رہا، 2% پہ ہے، 1% پہ ہے، مائنس میں ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ جس نے اتنا کچھ سمجھ لیا تو وہ تو اور زیادہ خشیت میں چلا گیا اور اسے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اللہ سے اپنی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس سے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ آخرت کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہوں گے، کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بھی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے صحیح طرح سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اور آخرت کے اوپر خاص طور پہ نظر جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری معلومات کے مطابق قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو 1 انگلی پر اور زمین کو 1 انگلی پر، تمام درخت 1 انگلی پر، پانی اور مٹی 1 انگلی پر، اور تمام مخلوقات 1 انگلی پر رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں بادشاہ۔ اس کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کے لیے ہنس پڑے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ ایسے ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ زمر کی یہی آیت پڑھی جس میں آ رہا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح پہچانی ہی نہیں جیسے پہچانی چاہیے تھی۔ پھر ہم نے سور کی بات دیکھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ 40 سال؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ 40 مہینے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اسی سے اس کی پھر تخلیق کی جائے گی۔ یعنی ہمیں 40 کا تو یہ فگر ملتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دنیا میں جو ٹائم زون ہے اور 24 گھنٹے جو ہیں اس کا 1 دن ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آخرت کا جو دن ہے اور قیامت کے جو معاملات ہیں ان کا ٹائم زون کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے۔ ویسے دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر زمین پہ 1 دن 24 گھنٹے کا ہے، مریخ پہ کچھ اور گھنٹوں کا ہے، سورج پہ کچھ اور گھنٹوں کا ہے، اس کی بھی پوری کیلکولیشن سائنسدانوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے وہ بات ہی صرف بتائی اور اسی بات پہ رہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو بتائی تھی۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے کہ ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ الم یأتکم رسل منکم،
تمہارے اندر رسول نہیں آئے تھے، اور کیا تھا؟ یتلون علیکم آیاتی ربکم، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں رسولوں کے آنے کا مقصد یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب کی آیات پڑھتے تھے۔ ہمیں یہ بھی کام بورنگ لگتا ہے نعوذ باللہ آج کل کے دور میں، کہ اچھا پتہ ہے کیا، میں تو نا اگر آپ مجھے کوئی بک دے دینا تو میں تو 2-3 کتابیں پڑھ لوں۔ کوئی آپ مجھے ٹی وی کی اسکرین کھول دیں تو پھر دیکھیں مجھے 6 گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ مجھے کہتے ہیں نا قرآن پڑھو تو نیند سی آ جاتی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ویسے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں پڑھوں، نیند بہت آتی ہے، پھر مجھے بس ہارڈلی میں ایک پیج پڑھوں اور بند کرنا ہے کہ دل چاہتا ہے۔ آج کل کے یوتھ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس مقصد کیا اس کو پڑھنے کا۔ اور پھر آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ملاقات کے دن سے ڈرانا۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ انذار کی بات ہے نا کہ ڈرایا جائے۔ اب یہ والی بات بھی کسی کو کہی جائے کہ دیکھیں ہم نے اس دنیا میں تھوڑی دیر رہنا ہے، پھر ہم نے آگے چلے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اسی لیے تو کسی درس پہ جاتے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، آپ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں فوراً۔ جبکہ اگر ڈرایا جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ کو کوئی کچن کی بتائے کہ دیکھو چولہے کو ذرا آرام سے آن کرنا، اس میں سے گیس لیک ہوتی ہے، دیکھو ذرا فلاں چیز کو صحیح طرح سے چلانا۔ جیسے مائیں کہتی ہیں بچہ نیا نیا ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی میں بیٹھے تو کہتی ہیں بیٹا احتیاط سے چلانا، وہ یہ تو نہیں کہتی جاؤ بیٹا موج مستی کرو۔ مطلب ہم جہاں جہاں کوئی جگہ ہوتی ہے ڈرانے کی وہاں وار نہیں کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں سائن بنے ہوئے، ٹریفک سگنل بنے ہوئے ہیں جس پہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے یہاں آواز نہ آئے، یہاں یہ نہ ہو، ڈرایا ہی جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا تو آپ کا چلان ہو جائے گا۔ تو کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں نا جہاں پہ لائف ایٹ سٹیک ہوتی ہے وہاں پہ ڈرانا ہی ہوتا ہے، اور کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنا فرق آ گیا یہاں پر کہ ایک گروہ وہ جا رہا تھا جس کی کیفیت وہاں پر کیا بتائی جا رہی تھی، اور دوسرا گروہ جو جا رہا ہے اس کو کیسے وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر سلام ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ ویلکم طریقے سے وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، اور پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اب وہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں، دنیا میں بھی شکر کرتے تھے، وہاں پر بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ عمل کرنے والوں کو اجر ملا ہے۔ صرف یہ ہوائی کہانیاں اور صرف ایسی اسپریچول ٹاک کرنے سے نہیں، عمل یعنی اپنی روحانی کیفیت کو بہتر بنایا اور عمل کی طرف گئے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، تو تمام جہان والوں کے رب کی جو ہے وہ حمد وہاں پہ کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں سورہ زمر میں ہم نے بہت سے لیسن سیکھ لیے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، ہم نے یہاں پر مایوس نہیں ہونا، اور بہت سے جو مختلف رویے ہیں ان پر بھی خاص نظر رکھنی ہے۔ 24واں پارہ سورہ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس سورت کا نام المؤمن بھی ہے اور غافر، سورہ غافر بھی ہے۔ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ قرآن میں نا یہ 2 سسٹم دیتے ہیں، 2 رویے دیتے ہیں، 2 طریقہ دیتے ہیں کسی کے ہینڈل کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر سخت اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے رویے کیسے کریں، اور ہم خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تاکہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔
قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے جھوٹے بحث مباحثے کیے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، بس میں نے انہیں پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں بہت خوبصورت بات کی جا رہی ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کتنا بڑا بونس ہے، آپ صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عرش پہ فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، جو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہی ہیں یا نظر بھی آ رہی ہیں، آپ بھی استغفار پڑھیں، وہ بھی آپ کے لیے استغفار پڑھیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ استغفار آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں استغفار کو کیسے رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ استغفار جو ہے اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری زندگی میں اہمیت ہے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس فرشتے بھی جو ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے نا تو اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اس کے اوپر ڈیفرنٹ فیزز آتے ہیں، جب وہ مشکلات میں گھر جاتا ہے یا اسے کوئی معاملات جو ہے وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں ہوتے، اور جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم فتنوں کے دور میں، ہماری زندگی بہت فاسٹ پیس ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے لوگ کئی دفعہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، کہ ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ہم تو بہت صبر کرتے تھے، ہم تو بہت زیادہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، آج کل کی نسلوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں ہر چیز ٹھہراؤ کے ساتھ ہو رہی تھی، یعنی پوری دنیا ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہی تھی، آپ کے مسائل بھی ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا ذہن کو سوچنے کا وقت ملتا تھا، آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا وقت ملتا تھا، آپ کو استغفار کا کثرت سے وقت ملتا تھا، اور اس کی وجہ سے مسائل جو تھے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے، ہر چیز فاسٹ پیس ہے، بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے، یعنی ابھی آپ کا دماغ اس کو پروسیس ہی نہیں کر پاتا تو اگلا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ابھی آپ اس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہی شروع کرتے ہیں تو اس سے اگلا مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، الجھاؤ کی طرف جا رہا ہے، آپ پریشان ہیں، اب کیا ہوا، جیسے گھر کا اگر ہم معاملہ دیکھ لیں، شوہر بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو شوہر کام پہ چلے گئے، وہ کام میں مصروف ہوئے، بیوی جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوئی، شام کو جب ملے تو ان دونوں نے آپس میں سوچا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، چلو مل کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ سے آپس میں کنیکٹ ہو گئے۔ لیکن آج کل جو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سکرین پکڑی ہوئی ہے، اب کیا ہے، شوہر غصے میں گھر سے باہر نکلا اور نکلتے نکلتے 2 میسیجز بیوی کو کیے، یا بیوی نے جو ہے اس کا جواب دیا یا اس نے پہلے میسیجز کر لیے، یعنی سارا دن ایک تو وہ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے بہت سے اس وقت کے مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا وہ جس الجھاؤ کے ساتھ الگ بھی ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہو رہا، لگاتار آپس میں ان کی جو ہے کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا سوچنا ہے کہ ہم استغفار کی طرف جائیں، ہم اللہ سے رجوع کریں، وہ اسی مسئلے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو جو بھی دکھ، درد، مرض اور رنج لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اتنی فتنوں کے دور میں ہمیں ایسی حدیث پہ بہت نظر رکھنی چاہیے، جب کوئی رنج پہنچتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو بتائے اس سے کوئی نہ کوئی میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں، اور میں بس اپنے استغفار کی بھی کثرت بڑھاؤں اور اللہ سے تعلق کو بھی یہاں بڑھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب ہم ایسی جب حدیث پڑھتے ہیں ہم اور غم میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا تو میں اتنی گناہ گار ہوں، میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے اللہ کتنا مہربان ہے نا، مجھے دوبارہ باؤنس بیک کروا رہا ہے، مجھے دوبارہ کھڑا کر رہا ہے، مجھے دوبارہ اٹھا رہا ہے کہ میں پھر کوئی نیکی کا موقع اپنے لیے لا سکوں۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے ایک گراف ہوتا ہے نا، ایک گراف کی لمٹ ہوتی ہے 0،
لیکن اگر آپ زیرو سے مائنس میں چلے جائیں نا تو آپ کے لیے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایسے مشکلات ہماری زندگی میں لا کر ہمیں زیرو پہ لے آتے ہیں، ہمیں اس بیس لائن پہ لے آتے ہیں تاکہ اب ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھا سکیں۔ وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رنج سے راحت اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ایک دوا کی طرح ہوتی ہے۔ جو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی جو بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، سمجھیں کہ آپ اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بہترین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو ان سے نجات دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ان مشکلات سے جو اس کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، تو استغفار کرنے سے وہ مشکلات بھی ختم ہونی شروع ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ جب انسان ان مشکلات کی وجہ سے بہت لو فیل کرتا ہے، بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے، بہت ایک آپ کے اوپر ایک عجیب رنج کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی استغفار آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور جو شخص رنج اور غم کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے آپ اس حزن اور ملال کی کیفیت سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مشکلات کئی دفعہ آپ استغفار پڑھنے کی آپ کو اس لیے ضرورت پڑتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی تنگی ہوتی ہے نا، جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو اس تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اکتا چکا ہوتا ہے اپنے حالات سے، اپنے رشتوں سے، تو استغفار کی کثرت سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے یہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ استغفار جو ہے نا وہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے استغفار کی بات کی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خود بھی استغفار کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم کوشش کس بات کی کریں کہ اپنی ایمانی کیفیت کو بہت زیادہ بڑھائیں۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے رحمت کر دی، وہ بہت بڑی کامیابی یہی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم اس ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ یعنی آج کل زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اتنے بور ہو جاتے ہیں ریلیجن کے معاملے میں کمپیئرڈ کہ جو باقی ہماری زندگی میں چیزیں ہیں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا منائیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے۔ یعنی کوئی بیچ میں ایسی چیزیں نہیں لانی ہیں جس سے آپ کی جو ویو لینتھ ہے، فریکوینسی ہے، وہ میچ نہ کرے۔ جیسے ہوتا ہے نا عام حالات میں بھی درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا کسی چیز کو ہم درمیان میں لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں، تو یہاں کہا گیا خالص ہو کر، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ بلند درجوں والے عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے ہی جسے چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فقط اللہ واحد اور قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں اس دن ہونے والا۔ ان اللہ سریع الحساب، ان دنیا میں لوگ تو بڑی جلد بازی کرتے ہیں نا، جلدی جلدی یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لے لیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، جیسے کہ سورہ الشقاق کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب تو محض انہیں دکھانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔
یعنی جس کو تو بس جلدی سے گزار دیا گیا، سوئفٹلی گزار دیا گیا، دکھا دیا گیا. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب اپنا کوئی تھیسس ہوتا ہے اور ان کی وہ اس کے اوپر ایک ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور انہوں نے اپروول لینا ہوتا ہے، تو کتنا ان کے لیے ایک مشکل سفر ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے جو بہت سارے امتحانات ہیں نا، جیسے انٹرویو ہے، وائوا ہے، کوئز ہے، جس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آج کسی کے سامنے مجھے پریزنٹ ہونا ہے اور میں نے پروو کرنا ہے کوئی پوائنٹ. تو ایسے تمام مواقع پہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہمارا حساب کیسے ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان رکھنا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے خود ہی بات کرے گا. چنانچہ اس وقت انسان دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے کچھ سجھائی نہ دے گا، اور جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی. بس تم آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے ہی سے یہ ممکن ہو. تو انسان کو ہر وقت کیا کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کام نیکی کا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی ظلم کی کیفیت سے بچا سکے. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت کے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے. ظالموں کا کوئی دلی دوست نہ ہوگا اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کیا جانتا ہے؟ آنکھوں کی خیانت کو. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے سمارٹلی کوئی کام کرتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا آنکھوں سے اپنے انٹرنلائز کرتے ہیں بہت سے گناہوں کو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور آنکھوں کا دل کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. یعنی دل میں آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آئے گی، اور آنکھوں سے جو آپ دیکھیں گے آپ اس کو دل میں جا کر بھی پروسیس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کنیکشن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا. اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ قوت و طاقت اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے. بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے. بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا. یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، اور انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کے لڑکوں کو تو مار دے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے. یہ وہی والی ایک تھاٹ پروسیس ہے جس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پورے لائف سٹائل کو چینج کریں، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، یہ کوئی کام صحیح کرتے ہی نہیں ہیں دین والے. حالانکہ جب ہم دین کی بنیاد کو پڑھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، تو اس میں تو ہر چیز پرامن ہے نا. سلام سے لے کر جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ انسان اپنی باؤنڈری میں رہے اور کسی کو بھی کسی کی طرح سے تنگ نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. اب آپ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کیا کیا کہ وہاں پر اپنے آپ کو ان سے بچایا یا دعا کی ان سے بچنے کے لیے. آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان کے اوپر بڑی مشکل سچویشنز آ جاتی ہیں. جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم و نعوذ بک من نحورہم، کہ یا اللہ ہم اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھ پر اس کے معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں. تو یعنی ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو، اور اپنے وہی بات ہے جتنے اپنے لمیٹڈ وسائل ہیں اس کے مطابق ہی اس سے بات کر سکتے ہیں. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا. اب یہاں پہ آ رہا ہے وقال رجل مؤمن، ایک ایماندار انسان، ایک شخص ایسا وہاں پہ موجود تھا. تو آپ امیجن کریں کہ ہمیشہ سے یہ فارمولا ہوتا ہے
کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گا، بہت تکبر والے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور وہ اپنی میں اللہ کی وہ جو بات ہے یا حق کی بات ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہاں پر کوئی ایسا انسان جو شاید بہت نام نہ رکھتا ہو، کوئی ویلیو نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان ہوگا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سٹینڈ لے گا، وہ وہاں پر آپ کی بیسٹ سپورٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تو جو بہت زیادہ حد سے بڑھیں اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں۔ اب فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون اپنی طرف وہ ایک گلیمر والے ایلیمنٹ سے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے فیصلہ کرنا ہو کسی بھی انسان کی بات سننے کا یا نہیں، تو سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھیں گے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں رہتے تھے، صادق اور امین تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز نظر آتی تھی، جانی مانی جاتی تھی، اسی لیے پھر ان کا پیغام بھی ایک سچا پیغام تھا جس کی لوگوں نے تصدیق کرنی شروع کی۔ بلکہ جو اقوام تھی، جو کافر تھے، جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی تھی تو وہ اسی بات کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے تو ہمیں اس کا پیغام سننا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو فرعون ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، جو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر، بنی اسرائیل پہ مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ تو ہم کسی انسان کو بھی دیکھ کے اس کا کوئی ٹریک ریکرڈ تو دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں کہ وہ کیسا انسان ہے، جنرلی لوگوں کے ساتھ اس کے کیسے معاملات ہیں، حلال حرام کی اس کو کتنی تمیز ہے، اللہ کے آگے کتنا جھکنے والا ہے، اور پھر ہم اس کی ایڈوائس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد نہ آ جائے جو اور امتوں پر آیا ہے، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے تم پر ہانک پکار قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہونے لگی اور وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اور کیا بات بتا دی گئی ہے کہ ایک تو حد سے بڑھنا، شک و شبہ کرنا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ایسی باتوں میں الجھ جاتا ہے اور بہت سی جو حق کی باتیں ہوتی ہیں اس کو ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، بالکل وہ سیل کر دیا جاتا ہے ایسے انسان کو، کیونکہ جیسے شروع میں ہی آ رہا ہے نا کہ یجادلون فی آیات اللہ، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا بغیر سلطان، کسی دلیل کے بغیر۔ یعنی آپ ان سے جب لاجک مانگیں گے تو وہ کہیں گے میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی لگیں اور اسے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہ گئی۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے بہت سے سائنسدان، خاص طور پہ جو بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو وہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ہم نے تو اسپیس شپ میں جا کر دیکھا، ہمیں تو مسلمانوں کا خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم سارا نظر آ رہا ہے، اس سسٹم کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اپنے اندر بھی وہ سسٹم موجود ہے، کائنات میں بھی وہ سسٹم نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرعون نے بھی اس وقت ایسا ہی ایک مذاق اڑایا، اور اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا، اور اے میری قوم، یہ حیات زندگی متاع فانی ہے، اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔
کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف متاع ہے، وقتی فائدے کی چیز ہے. اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا گھر ہی جو ہے وہ رہنے والی جگہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے. جیسے انسان جب کسی کرائے کے گھر پہ رہتا ہو یا کسی ایسی کالونی میں یا ایسے سیٹ اپ میں، انوائرمنٹ میں کام کرتا ہو کہ اس کو جو ہے کسی اتھارٹی کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی گھر ملا ہو وقتی طور پہ، تو رہتے تو ہیں لیکن ڈریم یہی ہوتا ہے کہ اپنا گھر بن جائے. اور جب اپنا گھر بنتا ہے اور اس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ جو گھر تھا اس سے جان چھوٹی، ہم نے اپنی مرضی کا وہ گھر بنایا. تو دارالقرار کی کیفیت کو ہم اسی طرح سے محسوس کریں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ٹیمپرری ہے، اس میں ہم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، کام بھی کرنے ہیں، لیکن اصل رہنے کا ٹھکانہ وہی ہے. جس نے گناہ کیا ہے تو اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے. اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے. کئی دفعہ کوئی انسان آپ کو خیر خواہی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان ہوتا ہے نا، اس سے ایک تو صرف لوگ انکار ہی نہیں کرتے بلکہ اس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹسز کو بدلنا شروع کریں. اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات سکھانی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے اپنی ویٹیج کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ خود ہی تھوڑے سے پریشان ہیں، خود ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی کانسیپٹ کی، تو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ انکار کریں گے جن کو آپ پیغام دے رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کے سامنے ایسے ایسے سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی اس کا تو جواب مجھے نہیں آتا اور مجھے تو ان کی بات بڑی لاجیکل لگ رہی ہے. تو اسی لیے اپنے اندر ٹھہراؤ لانا اور سمجھ بوجھ جو ہے اس کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں. بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھ دیا، اور جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. تو اب کیا ہے؟ ایک شخص ہے، کامن انسان ہے، اور اس کا کوئی سٹیٹس ہمیں نہیں بتایا گیا، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ فرعون سے بات چیت کر رہا ہے، اس کو سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے، اس کو دلائل دے رہا ہے. آخر میں نیٹ رزلٹ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا اور اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے کسی کو کوئی بات بتاتے بھی ہیں، تو کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے جو کہ اپنی غلط سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے فرعون کے لیے، کس آگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ جو عذاب قبر ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو صبح شام جو ہے وہاں پر پیش کیا جاتا ہے. اور پھر جس دن قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ابھی تو یہاں پر اس کو جو ہے پہلے آگ دکھائی جا رہی ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا آخرت کا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے بھی شدید قسم کا جو عذاب ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے اہل و عیال واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، اللہ نے تیرا فلاں جہنم والا ٹھکانہ جنت والے ٹھکانے کے ساتھ بدل دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ دونوں ٹھکانے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر اس سے جب یہ سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا، بس میں تو ویسے ہی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا. پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے اور وہ چیخیں مارے گا جو کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ گرد و نواح کی ساری مخلوق سنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور اس کو بہتر بنانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں کے
سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغان سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے، کیونکہ ایک سٹیج کے بعد انسان کو کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی نا، انسان کو اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بات سوچ لینی چاہیے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ اکثر مقامات پہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو وہ عذاب مل رہے ہوں گے تو وہ داروغہ جو وہاں پہ ہیں ان سے بات چیت کریں گے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو گارڈز ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کیا جواب دینا ہے، یا انہوں نے اپنی ہمدردیاں نہیں وہاں پہ کرنی شروع کر دینی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے کتنی مزریبل سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان ان سے کوئی مدد مانگ رہا ہے اور وہ جو گارڈز وہاں موجود ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق ہی تمام معاملات کرتے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے سکے گی، کہ ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ تو یہاں پر گواہیوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں رکھے، کیونکہ خود سے یہ فیصلہ کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم ایک کہیں سے پڑھتے ہیں کوئی بات، پھر ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو لگاتار اپنے لیے یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمانا، یہ نہ ہو کہ میں سمجھوں کہ میں بہت زیادہ دین کو سمجھ رہا ہوں یا میں دین کے راستے پہ چل رہا ہوں اور میں اس میں کوئی ملاوٹ کر لوں، میرے اندر وہ اخلاص نہ ہو، یا میں نے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا ہو جو آخرت میں میرے لیے بربادی کا سبب بنے۔ جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صبر کیجئے، اور اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی ہے، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا تھا کرنے کا؟ صبر کرنا، اور اس صبر میں اپنے آپ کو میسج کیا دینا ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا وہ سچے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی مشکل سچویشن سے گزرتے ہیں نا وہاں پر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان وعدوں کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی بات کیا ہے، یہاں پہ تو اس آیت میں یہ آیا تھا، اس حدیث میں یہ آیا تھا، میرے ساتھ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو جس انسان کے اندر ٹھہراؤ ہوگا نا، اس کے اندر صبر ہوگا، وہ پھر اپنے آپ کو جما لے گا۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں پہ انسان کیا کہ کثرت سے استغفار کرے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صبح شام کی تسبیحات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، اور یہ استغفار کرنا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے یا وہ جو پوائنٹر ہے وہ پہنا ہوا ہے، ساتھ ساتھ آپ فیشن کی ڈسکشن، گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، مجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹک 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 آپ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ کانشیس استغفار ہوتا ہے۔ آپ وہ تسبیحات بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے لیے اور فضول بحثوں میں الجھنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بھی کرتے رہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں۔ لیکن جو یہ والی استغفار ہے نا، یہ جو دعائیں ہیں صبح شام کی، یہ فوکس کرنی چاہیے، ان پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیونکہ روز آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بری طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، اور وہ اس تک پہنچنے والا ہی نہیں، سو تو اپنی رب کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ بہت ساری سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی فارمولہ ہے، انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کا سننا اور دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جو ہم نے دل میں بات سوچی ہے نا وہ بھی سن رہا ہے،
وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے، وہ بھی اللہ نے رجسٹر کر لیا، ہر بولی بھی اللہ نے رجسٹر کر لی ہے، ہر لینگویج، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سننے والی ہے جو کہ ہم تک تو وہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ سب رجسٹر ہو چکی ہے، اور بصیر جو ہم نہیں بھی دیکھ رہے وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے لیے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ کیا کیا جائے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کریں۔ ایک تو ہماری یہ ہے کہ دعا ہم کرتے نہیں ہیں، جب کرتے ہیں تو عجیب کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے، یعنی دعا کرنا جو ہے نا یہ ہمارا ایک لنک ہے، کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور دعا کرنا جو ہے یہ ہمیں بتاتا بھی ہے، جیسے اگر آپ اپنی دعاؤں کو لکھنا شروع کریں نا، میں کون سی دعائیں مانگتی ہوں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، یہ آپ کے اپنے پروفائل کا جو ہے نا ایک عکاسی ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ دنیا کتنی مانگ رہے ہیں، آپ آخرت کی طرف کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو انسان دعاؤں پہ یقین رکھتا ہے اس کا مطلب اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں جو دعا مانگتا ہے تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے نا، وہ ان اوقات کی قدر کرتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو دعائیں قبول کرتے ہیں، اسی طرح سے دعاؤں کا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ میتھڈالوجی پہ بھی توجہ دیتا ہے جو کہ درست ہوتی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو وہ ایک بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں دعا کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے آپ کی بیٹری نہیں ختم ہو جاتی آپ کے فون میں اور آپ کہتے ہیں کسی طرح سے استعمال نہیں ہو پا رہا اور اب آپ اس کو ریچارجنگ پہ لگاتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ وہ سپر ریچارجرز ہوتے ہیں جو کہ ان کا ایکسٹرا پاور سورس ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ریچارج کر دیتے ہیں۔ تو دعا ایسے ہی ہے، جب ہم تھک گئے ہیں، بے حال ہو گئے ہیں، ہمارا کچھ لیول ڈاؤن ہو رہا ہے ایمان کا، کچھ کیفیات ایسی ہم پہ حاوی ہو رہی ہیں، اور اب ہم نے دعا مانگی تو سمجھے ہم سپر چارج ہو گئے، ہم دوبارہ سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہو گئے۔ تو اسی لیے دعا جو ہے ایک عبادت بھی ہے، اور دعا میں ہم خود ہی اپنے لیے بہت کچھ مانگ رہے ہیں، اور دعا کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنا مانگا یا میں نے کہا بس اللہ مجھے یہ دے دے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مانگے مانگے مانگے، ہر وقت مانگے، کیونکہ یہ آپ کے کنیکشن کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس بات کا یہ اظہار کرتے ہیں ہم ایسا کام کر کے کہ میں بے بس ہوں، میری لمٹ نہیں ہے کوئی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے پاس تو ہر خزانہ ہے اور ہر چیز کی استطاعت موجود ہے۔ تو یہ جو اظہار کرنا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو یہاں پہ شکر گزاری کیا ہوگی؟ شکر گزاری یہ ہوگی کہ رات کو ہم کیا کریں؟ سکون حاصل کریں اس میں، اور دن میں کیا کریں؟ اب ہم دوڑ دھوپ کریں، کام کاج کریں۔ جب تک ہم اس سائیکل کو اس نیچرل اس میں فارم میں نہیں لائیں گے ہم پریشان ہی پھرتے رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی میں اس وقت بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، اور کووڈ کے آنے کی وجہ سے یہ چیلنج اور بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں ہی ہیں، کوئی روٹین نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا اچھا جی بچوں نے سب نے اسکول جانا ہے تو سب راتوں کو ٹائم پہ سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، اب کچھ بھی نہیں کرنا، 10 منٹ میں آپ نے صرف زوم کی کلاس ہے یا کوئی بھی آن لائن کلاس ہے اس کو آن کر لینا ہے، لیٹے لیٹے سنتے جانا ہے، کیمرہ آپ نے آن نہیں کرنا، بہانہ آپ کے پاس بہت سے ہیں کرنے کے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے رات اور دن کے سائیکل کو بھی ڈسٹرب کر دیا نا۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ رات اور دن کے سائیکل کو نہیں ڈسٹرب کرتا، صرف اپنی روٹین کو اس کے مطابق جو ہے وہ سیٹل کرتا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور تمہیں عمدہ طیب چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو اس آیت میں جیسے سورہ المومن کی آیت نمبر 64 ہے،
تو اگر آپ یہ کریں نا، آج روزہ کھولیں تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے جو کھانا آپ کے سامنے اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، کتنی برکتیں ہیں میری زندگی میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے پال رہا ہے۔ بچپن سے بھی کچھ اپنی باتیں جو ہیں یاد کر لیں، اور جب وضو کرنے لگے نا تو شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے یہ سوچیں اللہ نے مجھے کتنا پیارا بنایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا روزے رکھ رکھ کے چہرہ مرجھا گیا ہے میرا، آنکھوں کے نیچے نا نیند نہیں پوری ہو رہی تو سرکلز آ گئے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی خاطر ہی میں کر رہی ہوں نا، یعنی اپنے آپ کو بھی ایک بوسٹ دیں کہ اللہ نے میری صورت کتنی پیاری بنائی نا۔ اللہ کو اس وقت کہ میرا چہرہ چاہے ہلکے بھی پڑ گئے ہیں، چاہے نیند نہیں پوری ہو رہی، تھکن کے اثرات ہیں، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے میری اس طرح سے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو، تمام خوبیوں والا اللہ ہی ہے، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت یہاں پہ انداز میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دعا کی بات کی ہے تو اللہ کو پکاریں خالص کرتے ہوئے، اور بار بار آپ دیکھیں یہ انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے خالص کرنے کا، دعا میں کیسے پکارنے کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرما بردار ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، اور پھر تم پر اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور تاکہ تم معین مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ لائف سائیکل کی آج کل آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں، اور وہ ٹائم لیپس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں جلدی سے کیسے ایک انسان جو ہے مختلف سٹیجز سے گزرتا چلا جاتا ہے، انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے تو پاسبل نہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی اپنی عمر کو روک نہیں سکتا، کوئی اپنے رنکلز کو روک نہیں سکتا، ایک حد تک یہ ہے نا کہ کوئی امپلانٹس ڈالتا ہے، بوٹاکس کراتا ہے، اور کیسی کیسی آج کل کاسمیٹک سرجریز ہیں وہ کراتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایج جو ہے وہ اپنے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کیا ہے کہ وہ اس انسان کو فائدہ دیتی ہیں یہ باتیں جو عقل استعمال کرتا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم کے لیے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے اتنی صلاحیت دی تھی کہ میں خود سے بہت سارے کام کر سکتا تھا، فیصلے بھی کر سکتا تھا، اس میں نے کیا کیا یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، اور پھر وہ جب کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اور وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کو پکڑ کر ایسی ایسی حجتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسی آیات کے بارے میں غلط اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ ان کو کنوے کر دیں، بات کر لیں ان سے۔ اچھا آپ نے بات کر لی کسی انسان سے، اب وہ نہیں سمجھ رہا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم کیوں کسی انسان کے ساتھ الجھاؤ کریں، یا فضول میں بیٹھ کے بحثیں کرتے رہنا کہ یہ ایسے ہے یا نہیں ہے، ایسی باریکیوں میں جاننا اور نمازیں چھوڑتے جانا، یا یہ کہ حقوق العباد جو ہے ان کو پورے نہ کرنا ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ جن لوگوں نے کتابوں کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے رہے ہو وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے، اور وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے وہی اپرچونٹیز دیے جو کہ ایک مومن کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے غلط چوائس خود سے کی، انہوں نے وہ راستہ جو تھا وہ غلط چن لیا۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بس آپ صبر کریں۔ دیکھیں دوبارہ سے وہی فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب ہم بہت زیادہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ ویلیو نہیں دے رہے دین کو، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کیا کریں۔ کئی دفعہ ہم اپنی فرسٹریشن میں کوئی ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو پھر روکا گیا، پھر ٹھہرایا گیا کہ ہم کیا کریں، ہم صبر کریں اور اپنے آپ کو بتائیں اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور انہوں نے
انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے تھے ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فوت کر دیں، اور ان کا لوٹ جانا ہماری ہی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ جو انسان غلط راستے پہ چلتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہیں، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کی زندگی میں کیسے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ہی سب کچھ دکھا دیتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اور کچھ ہو نہ ہو دنیاوی حساب سے، لیکن سکون ضرور ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے، اس کو جھٹلائے یا غلط راستے پہ چلے، کسی بھی طرح سے حرام مال کما رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، تو وہ اس کا نقصان وہ دنیا میں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اصل بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کیا ہے کہ اس آخر میں سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہ اگر دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کے ساتھ معاملہ ویسے نہیں ہوا جیسے ہم نے سسپیکٹ کیا تھا یا سوچا تھا یا کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہاں اس کو تو برا ملنا ہی چاہیے، لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جو حرام کھانے والے ہیں تو کتنی عیاشی کریں، اور ہم جو ہیں حلال کے پیچھے ہیں اور ہماری زندگی میں کتنے مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا، الٹیمیٹ فیصلہ تو وہیں ہوگا نا۔ دنیا کی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں بھی ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کام کر رہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدر نہ ہوگا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطن خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سواری کر کے جاتے رہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں سواریوں کا استعمال بھی بتایا گیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوپائے دیے ہوئے ہیں، یعنی ہم باربیکیو کرنا چاہیں تو باربیکیو کر سکتے ہیں، ہم گوشت کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، ہم کوئی سواری جو ہے اس پہ بیٹھ کر اپنی، کئی دفعہ یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ جو کئی دفعہ انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کہیں آنا ہے جانا ہے، ہم وہ سارا کچھ پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی حاجات جو جائز حلال حاجات ہیں ان کو پورا کرنے سے نہیں روکا گیا۔ یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر بڑا ڈس بیلنس پایا جاتا ہے، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی دیندار انسان کو دیکھتے ہیں جو دین کی بات کرتا ہے، دین کو پروپیگیٹ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، اب وہ اگر کہیں شاپنگ کے لیے نظر آ جائے کسی مال میں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اب یہ لوگ مال میں بھی شاپنگ کرتے ہیں، تو اسی کمیونٹی کا حصہ ہے نا۔ اگر اللہ نے ان کو مال جو ہے وہ حلال دیا ہوا ہے اور وہ اس سے اپنے اوپر کچھ جائز اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ ہمارا کانسیپٹ وہ ہے رہبانیت والا، ہمیں لگتا ہے کہ جو انسان دین کی طرف آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے، نہ وہ لباس پہن رہا اچھا، نہ وہ کھانا اچھا کبھی کھا سکتا ہے، نہ اس کو دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ کانسیپٹ لے کر ہم نا دیندار لوگوں کا کئی دفعہ جو ہے وہ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں دنیا کی ہی یہ ساری نعمتیں دکھا کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اپنی نیت پہ نظر رکھتے ان کو صحیح استعمال کی، اپنی ضروریات پوری کی، تو یہ بھی ہمارے لیے نیکیاں شمار ہوں گی۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنوں سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں سخت، اور زمین میں ہی بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں، اور ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ یہ تو ویسے دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اپنی کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ لوگ نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پہ ان کا ڈریس کوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کی ایون گفتگو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی کسی ایسے شخص کو ملنے کے لیے آتے ہیں جس کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو دین کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہلکا سا سر پہ دوپٹہ بھی ٹکا لیں گے، اور گفتگو بھی بڑی ادب آداب والی ہو جائے گی، مینرزم بھی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہی رویے ہمارے آج کل کے ٹین ایجرز نے بھی سیکھ لی ہیں، جب وہ اپنے ریگولر فرینڈس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی لینگویج جو ہوتی ہے نا، ہائی، ہیلو، ہے، ڈیوڈ، برو، اس طرح کی ہوتی ہے، اور جب وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ یہاں پہ جزاک اللہ کہنا ہے، یہاں پہ سلام کر دینا ہے، یہاں پہ ذرا سا ادب دکھانا ہے۔ تو ایک ایسا انسان دنیا میں اسپلٹ پرسنالٹی بنا لیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں بھی وہ یہی کریں گے۔
دنیا میں جو مرضی کہتے رہے، اب ان کے سامنے حقیقت آئی، اب وہ گھبرا گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کو مان گے، اور یہ تو وہ حقیقت ہے کہ یہ کسی کا کوئی پیئر پریشر بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، یہ تو اب سب ریالٹی ان کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے معمول یہی مقرر کر رکھا ہے، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ کہ جو اس کے بندے میں برابر چلی آ رہی ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا سنت اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سسٹم بنائے ہیں نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے، اور ہمارے جیسوں کا کام کیا ہے، کیا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، ہم اس طریقے کے مطابق چلیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہم اس راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے چلے جائیں گے جہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورے پروسیجرز، طریقے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے خلاف سب کے لیے کرے۔ تو اللہ کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 24واں پارہ، سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان اور بہت رحم کرنے والے کی طرف سے، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حامیم جو ہے سورہ، اس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا گیا؟ رحمان اور رحیم۔ یعنی جو احکامات ہم پڑھیں، میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ جب آپ ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پھر جب آپ ایک ایک آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور ان پہ غور و فکر کریں، اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی آیات آپ کے دل پہ بوجھ لے کر آئے نا، یہ کیسے کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرا دل نہیں چاہتا، یہ کیسے ہوگا، نہیں یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے، تو وہاں پہ وہی بات یاد کرنی ہے، رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان اور رحیم ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے ہماری دنیا تنگ ہو جائے، ہمارے لیے دنیا میں مشکلات آنی شروع ہو جائیں، ہمیں تنگی محسوس ہو۔ وہ جو تنگی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ہمیں ڈسپلن کر دے۔ صرف ہم اس فارمولے کو سمجھ لیں۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ فصلت کا مطلب ہے واضح طور پہ بیان کیا گیا، کوئی ہڈن میسج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سب ٹیکسٹ آنا چاہیے۔ سب ٹیکسٹ کیا ہے؟ ریڈنگ ان بٹوین دا لائنز، یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں اور پھر اندر کے پیغامات سے سمجھیں کہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ہڈن ایجنڈا، کوئی ہڈن میسج نہیں ہمیں دیا، ہمیں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تم نے ایسے کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ کیونکہ عربی زبان یعلمون، لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی عربی جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ عربی بولتے ہیں نا وہ تو بڑے پکے مسلمان ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ہم اگر کسی عربی بولنے والے کو کچھ اور کام کرتا ہوا دیکھیں جو کہ قرآن اور سنت کے منافی ہو تو ہم بڑا مذاق سا اڑاتے ہیں، یا ہم وہ پوسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو خالی عربی جان لینے سے تو آپ کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کس بات سے ہوتی ہے؟ کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی زبان تھی عربی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کفر بھی کیا، انکار بھی کیا، لوگوں نے منافقت بھی کی، تو ہر طرح کے رویے ملتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جب عربی زبان میں آئی ہے تو پھر آپ اس کی فصاحت و بلاغت سے فائدہ حاصل کریں نا، اس زبان میں جو اتارا گیا ہے آپ اس کے مطلب کو سمجھیں، یہ دیکھیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اور اس سے وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی گرومنگ کیسے کرنی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، بشیرم و نذیرا، یہ بھی دونوں پیکج میں شامل ہیں کہ خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی اور ڈراوا بھی دیا جائے گا، اور اسی پیکج کو نا ہمیں اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ والدین جو ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تو وہ کسی بھی ادارے میں جا کے کہتے ہیں دیکھیں آپ نا پلیز بچوں کو ڈرائیے گا نہیں، بس صرف نا پیار پیار کی باتیں کیجیے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے۔ ہمارے ریلیجن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہم پہ کب ہے؟ جب ہم اللہ کے سسٹم کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ نے طریقہ ہمیں بتایا ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تب اللہ کی مہربانی ہے ہمارے لیے۔ لیکن جہاں پہ ہم غلط راستہ اختیار کریں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور یہ فارمولہ دنیا میں بھی نہیں چلتا۔ آپ اگر ایک خاندان میں کسی بچے کو دیکھیں جس کو آپ نے پیار 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 ہی دیا ہے، تو کیا ہے، اس اوور ڈوز سے وہ بچہ سپوائل ہو جائے گا، وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جائے گا کہ اب آپ سے ہینڈل نہیں کیا جائے گا،
کیونکہ کئی جگہوں پہ ہمیں روکنا پڑے گا. کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، دفتر میں دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہی فارمولہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو تھوڑی سی سختی رکھنی پڑے گی، کہیں پہ وارننگ دینی ہی پڑے گی. اور پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نا کچھ ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے. اور آپ دیکھیں یہ ہمیں حجاب محسوس ہوتا ہے. اگر آپ 2 لوگوں کو بلا لیں، یا یعنی کہ چند لوگوں کا 2 گروپس بلا لیں، ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ بظاہراً قرآن سے کسی طرح سے وابستہ نہیں. اب دل کا حال اور نیت تو اللہ کو پتہ ہے نا، لیکن ظاہری رویے ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں. ہمیں واقعی ان کی بات چیت میں ڈفرنس نظر آئے گا. ایک گروپ بیٹھا فلمیں، ڈرامے اور کپڑے کیسے بنانے اور گھر کی ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، وہی باتیں کر رہا ہوگا. اور جو دوسرا گروپ ہے اس کا کام کیا ہوگا، وہ بات ایک تو یہی کر رہا ہوگا کہ میں نے اپنی نماز کیسے امپروو کرنی ہے، کوئی تسبیحات کی بات ہوگی، پھر کوئی خیر کی بات ہوگی، کوئی سوسائٹی میں کوئی بھلائی کے کام کی بات ہوگی، کسی پروجیکٹ کی بات ہوگی. تو آپ کو واضح فرق ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ وہاں پہ کون پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، کون نیگیٹیوٹی پہ بات کر رہا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، یا یہ کہ جو کرنے والے کام ہیں اس کی طرف نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے، پھر ان کے لیے بھی ہے وہاں پہ وارننگ آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ مال دے اور وہ اسے زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی بانچوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو یہاں پر ہمیں ایک بڑی ہی سخت قسم کی وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ انسان اس معاملے میں بہت محتاط ہو، کیونکہ نہیں تو وہی بات ہے کہ آخرت کی پکڑ بہت ہی بڑی ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی، اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں از رہنے والوں کی از غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو دونوں نے عرض کیا بخوشی حاضر ہوتے ہیں. بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب پلاننگ کس کی تھی؟ یہ سب پلاننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ بتاتے ہیں نا، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یعنی کئی جگہوں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا وہ کن فیکون سے بنایا، کہا ہو جا اور ہو گیا. اور کئی جگہ پہ ہمیں ڈسکرپشن ملتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے 6 دن میں، 2 دن میں، پھر اس طرح یہ بنا، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. تو کیا اس میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، ایسا کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا اور وہ ہو گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتاتے ہیں پورا سسٹم کیسے کریٹ کیا گیا، تو یہ طریقہ وہ ہے بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے آرگنائز طریقے سے پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا، اور ہمیں احساس دلانے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں کسی کے گھر آپ جاتے ہیں نا، اور آپ نے کوئی وقت ہی دیا ہوا ہے ان کو کہ ہم اس وقت آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں میں تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے تو آپ کے لیے یہ تیار کیا، یہ تیار کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک پروٹوکول ملتا ہے، آپ کی خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو جب ہم ایسی آیات پڑھیں تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ میرے رب نے کس طرح سے، کس خوبصورتی سے یہ سب کچھ میرے لیے بنایا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ دنیا مجھے بلیک اینڈ وائٹ شکل میں مل جاتی اور یہ دھواں ہی ہوتا اور اسی میں ہم نے پھرتے رہنا تھا اور اسی طرح کام کرنا تھا. یہ خوبصورتیاں جو اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہیں نا، آسمان، اس کے مختلف رنگ، اسی طرح زمین، اس میں مختلف ہائیز اینڈ لوز، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ وہ اسی لیے کہ ہم اس میں رہتے ہوئے انجوائے بھی کریں، ہمیں خوشی کا احساس بھی ہو،
ہمیں مزہ بھی آئے، ہمیں لطف بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اب بھی یہ روح گرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہے، اور ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی آیات سے انکاری کرتا ہے نا اور اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتا ہے۔ اور آپ یہ فارمولہ اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں، یعنی آپ صرف پڑھیں اللہ کا حکم ہے اور اپنے آپ کو بتائیں کیونکہ میں نے اللہ کا حکم پڑھ لیا ہے اور میں نے اب اپنی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ مشکلات اس میں بھی آئیں گی، ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کے گھر والوں کے مزاج کے خلاف ہوں گی، یا معاشرے کی جو بہت سی کسٹمز ہیں، رسم و رواج ہیں، اس کے خلاف ہوں گی، تو آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے اندر سکون ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا کہ آپ آگے بڑھیں۔ لیکن جہاں پہ ہم ایک اکڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ میں مانتی نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میں نہیں مانتی کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، آپ دیکھیں گے کہ باہر کے حالات تو اسی طرح سے مشکل رہیں گے نا، لیکن جو اندر کی بے چینیاں ہیں نا وہ انسان کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایسے موقع پہ کہ کیونکہ میرا اللہ سے تعلق کمزور ہے اس لیے میں اندر سے بے چین ہوں۔ کبھی انسان اس کو ڈپریشن کا نام دیتا ہے، کبھی انزائٹی کا نام دیتا ہے، کبھی کسی نفسیاتی مسئلے کا نام دیتا ہے اور اسی میں الجھا رہتا ہے۔ تو ہاں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی چیلنج آپ کی زندگی میں ہے نا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو اسٹرانگ نہیں کیا تو آپ کا کوئی بھی چیلنج جو ہے نا وہ حل نہیں ہونے والا۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے قوم سمود، سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، اور جس کی بنا پر انہیں ذلت کے عذاب اور کڑک نے اور ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان کے سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اور ان کے اعمال کی گواہی دی جائے گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں جب ہمیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جھوٹ بولا، کوئی غلط کام کیا تو پتہ یہ تمہاری جو سکن ہے نا یہ بولے گی، اور ہم اپنی سکن کو دیکھ دیکھ کے ڈرا کرتے تھے اور ہم اسی وجہ سے فیصلے کرتے تھے کہ غلط کام نہیں کرنا، اس لیے کہ غلط کام کیا تو کیا ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اپنی مشکلات جو ہیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آج کیونکہ ہمارے بچوں نے بہت کیوٹ کارٹونز دیکھ لی ہیں نا، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا ہے، اس میں ہاتھوں پہ بھی آنکھ لگی ہوئی ہے، منہ بنا ہوا ہے، وہ بھی بہت آرام سے بول رہا ہے، تو ہمارے بچوں کی وہ جو ایک اسٹرانگ امیجنیشن تھی آخرت کے لیے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان سب چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سکن بولے گی، اور آج کل آپ دیکھیں سائنسدان کہتے ہیں کہ سکن جو ہے ہماری ہر چیز ابزارب کر رہی ہے، اور ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو سکن ابزارب کر رہی ہے اس کو ریپروڈیوس کیا جائے، کسی لیول پہ دیکھا جائے کہ یہ ساری چیزیں کہاں پر جا رہی ہوتی ہیں۔ اور تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اس بدگمانی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں سے ہوگے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو کیا ہوا؟ جو اللہ کے ساتھ گمان کیا، اس گمان کی وجہ سے اپنے حالات انہوں نے خود ہی خراب کرنے شروع کر دیے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان کرنا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہم کہاں سے بلڈ کریں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں۔ کیسے یہ فرق ہمارے اندر آئے گا کہ ہم اپنے گمان کو واضح رکھیں؟ وہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں گے اور اپنے اندر یہ وضاحت پیدا کریں گے، یعنی جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں
یا جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں ہم ان کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معافی کے درخواست کریں تو بھی معاف نہیں رکھے جائیں گے، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاءکاروں میں سے ہیں۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو ہی مت اور اس کے پڑھنے جانے کے وقت اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب ہی آ جاؤ۔ کیا انہوں نے کہا بات کی کافروں نے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، پہلے کہا تو قرآن نہیں سننا۔ سب سے زیادہ زور کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی مجلس میں نہ جانا۔ اچھا کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں جاتے ہی نہیں، پہلے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہے بہت پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، برین واش کر دیتے ہیں۔ وہ فلاں گئی تھی، وہ عجیب و غریب ہی ہو گئی ہیں، اور وہ تو نہ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں بھی ایسی ہو جاؤں گی، نہیں مجھے نہیں ایسی جگہ پہ جانا۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں سننے کے مقابلے میں؟ بتاتے ہیں میں گئی تھی تو بڑی بوریت ہوئی، مزہ ہی نہیں آیا، کمر دکھنا شروع ہو گئی، نیند مجھے بہت آتی رہی۔ تو دوسرا انسان کہتا ہے اچھا میری تو ویسے ہی کمر پہلے سے دکھ رہی ہے تو میں نہ ہی جاؤں۔ پھر ہم کیسے سننے سے روکتے ہیں؟ ویسے ہی بہت سارے انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹیسٹ ہی وہ بن جاتا ہے، لوگوں کو مزہ ہی اس چیز میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بیہودہ گوئی کرو، یعنی بیہودہ قسم کی مجالس اور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ دیکھیں پارا شروع ہوا تھا اللہ کو جھٹلانے سے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے، بار بار ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بات ہی نہیں مانتے۔ اور اسی لیے یہاں پر اب فائنل جو ہے وہ کنکلوژن دے دیا گیا ہے کہ ان کو دار الخلد میں وہ جائیں گے، وہ ایسی جگہ جائیں گے کہ اب وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور کافر لوگوں کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں دونوں فریقوں کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ اب وہ کیا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں اس طرف ڈی ریل کیا، ہمیں یہ غلط میسیجز دیے، ہمیں ڈرایا قرآن سے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں کی، وہ سب جو ہے نا ان کو سب سے نیچے والے درجے میں ڈالا جائے۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بہت ہی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، استقامت اختیار کی۔ اب دیکھیں زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں کہ انسان شیکی ہو جاتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ جو ہو رہی ہے بات یہ ایسے کرنی چاہیے کہ نہیں۔ اور اوپر سے آپ دیکھیں لوگوں کی یلغار، میڈیا سے ایک اور میسیج، آپ کے رشتہ دار کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو قائم رکھا۔ اور ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ تو دو کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے کہا میرا رب اللہ ہے، دوسرا ہم اس بات پہ جم گئے، یہ فارمولہ ہم نے اپنے ساتھ پکا باندھ لیا۔ اور پھر کیا ہے ہمارے اندر سکینت کہاں سے آئے گی، کہاں سے ہمارے لیے کاموں کی آسانی ہوگی؟ اندر سے آواز آئے گی فرشتوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ ہماری فرشتوں سے مدد کریں گے، کوئی غم اندیشہ فکر ہمارے لیے نہیں ہوگا، اور ہمیں جو وعدے ہیں بشارتیں ہیں اس کے مطابق ہمیں دکھایا جائے گا زندگی میں۔ تمہاری دنیا کی زندگی میں تو ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ تو ایسے فرشتے جو ہوتے ہیں دنیا میں بھی ساتھی ہوتے ہیں نا، جب ہم استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ ساتھی ہوں گے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین بات جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائی جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، نیک کام کی طرف بلایا جائے۔ تو آپ یہ کہ یہ انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے سبمٹ کرنے والا ہے۔ ہم ذرا اپنی سوسائٹی کا حال تو دیکھیں، کتنے مقامات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے۔ اکثر اوقات تو لوگ جو ہیں
خود بھی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی غلط بات کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ پریشان ہی پھرتا رہتا ہے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپوزٹس پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو یہ بالکل وہ بات ہے، بالکل اپوزٹ رویے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو جب ہم نے برائی کو دور کرنا ہے تو کیسے؟ بھلائی کے ساتھ ہم کریں گے، یعنی نیک کام کرتے جائیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں نا میں کیا کروں، جیسے لوگ کہتے ہیں میرے سے ٹائم ویسٹر نہیں چھوٹتا، میرے سے یہ بری عادت نہیں چھوٹتی، تو اس کو چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ اسی پہ زور لگاتے رہیں، روز بیٹھ کے سوچیں مجھ سے یہ کیوں ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ کیوں ہو جاتا ہے، میں اس کو کیسے ٹھیک کروں۔ اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ ادفع باللتی احسن، آپ اس کو ریپلیس کر دیں اچھی چیز سے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے جگہ ہی نہ چھوڑیں، سپاٹ ہی نہ چھوڑیں کہ وہ غلط چیز آ کر آپ کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بھی بات ہوئی، تو یہاں پر اذان کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں اشارہ کیا گیا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مؤذن جو ہوں گے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ پھر ہمیں کیا اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ لازم ہوتا ہے، آدمی کسی کو اپنی سواری پر سوار کرے یا اس کا سامان لا دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے اٹھ جانا بھی ہر قدم میں صدقہ ہے، راستہ بنانا بھی صدقہ ہے۔ تو بہت نیکی کے مواقع ہیں اگر ہم کرنا شروع کریں، احسن بات کریں، اچھے طریقے سے لوگوں کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں، صرف ان راستوں پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ تو یہ سب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر بہت برداشت اور صبر لانا ہوگا، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور فارمولا شیطان سے بچنے کے لیے ساتھ ہی دے دیا گیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیں تو اس سے بھی کیا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے گالی گلوچ کی اور ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اس قدر غصے کے ساتھ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس وقت پڑھے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اور وہ کلمہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ یعنی کہ اب غصے کی کیفیت اس کی دیکھیں کہ اس کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مردود سے تحفظ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی دعائیں جو ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی انسان کو لگے کہ میرے اوپر شیطان کا بہت وار اور حملہ ہوتا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اسی اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ اور پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ تو یہاں پہ سورج اور چاند کو اب ہم ویسے تو سجدہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم سائنسز پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم ان سے اتنے مرغوب ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر وہی بات ہے کہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر میغ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، اور جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتلاؤ تو وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے بعد اس سے کفر کیا، یہ زبردست کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے
لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شروع میں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ شک نہ کریں۔ جتنا انسان شک کرنا شروع کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے قرآن کی تعریف کر رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت زبردست ہے۔ اور واقعی جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ اس میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ آپ جتنی دفعہ پڑھیں، آپ ایک سورت پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، آپ ایک اسکالر کو سنیں، آپ دوسرے ایکسپرٹ کے پاس جائیں، اس کو سنیں، ایک تفسیر سے پڑھیں، دوسری سے پڑھیں، پھر غور و فکر کریں۔ ہر سال میں آپ بیٹھ کے دوبارہ غور و فکر کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کے مجھ پہ راز کھل رہے ہیں وہ شاید پہلے کبھی نہیں کھلے، جو اس دفعہ سمجھ آئے شاید پہلے کبھی نہیں سمجھ آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں جس میں شک نہ ہو، جس میں بے چینی نہ ہو۔ جو شخص نیک کام کرے گا اور اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔